बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म अल्लाह उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिलहुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व तोहफ़ा या इली मदद। वलसर न्यूज़ से जवाद हुसैन अमान हाजिर खिदमत है। सबसे पहले हेडलाइंस। इंतहा पसंदी कायदे आज़म के पाकिस्तान पर पूरी शिद्दत से हमला आवर है। हर कुर्बानी देकर वतन को इंतशार से बचाएंगे। अशराए बीमार करबला कमेटी के ओहदेदारान से कायदे मिलत जाफरिया आगा सईद हामिद अली शाह मूसवी का खिताब। पाकिस्तान को फिरका वराना स्टेट साबित करना दो कौमी नजरिए से इनहराफ होगा। तर्जमान तहरीक नफाज़े फ़िक़्ह जाफरिया का अहम पैगाम। मुक़द्दसात अज़ादारी में मरकजी मकाम के हामिल जुलजना के मकाम व मरतबे की तफसीली रिपोर्ट भी आज के बुलेटिन में शामिल है। खबरें तफसील के साथ। कायदे मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने अशराए करबला कमेटी के ओहदेदारान से खिताब करते हुए कहा कि इंतहा पसंदी कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान पर पूरी शिद्दत से हमला आवर है। कुर्बानी देकर वतन को इंतशार से बचाएंगे। तफरके की आग लगाने वाले भूल का शिकार हैं। बैरूनी पैसों पर चलने वालों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अगर कायदे-ए-आज़म की तालीमात पर अमल होता तो 9/11 के ड्रामे का खुमियाजा पाकिस्तान को ना भुगतना पड़ता। हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करवाए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम शिया उलमा बोर्ड के सरपरस्त आला कायदे मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा है कि इंतहा पसंदी कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान पर पूरी शिद्दत से हमलावर है। हर कुर्बानी देकर पाकिस्तान को इंतशार से बचाएंगे। तफरके की आग लगाने वाले भूल का शिकार हैं। कांग्रेसी फिक्र एक बार फिर मुंह की खाएगी। बैरूनी पैसों पर पलने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की शिया सुन्नी यकजहती की बुनियादों में औलिया कराम की तालीमात रची बसी हैं। तकफीरी फतवे कभी भिटाई, कलंदर, बरीशा लतीफ़, दाता और सच्चल के पैगाम पर गालिब नहीं आ सकते। हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करवाए। अगर कायदे आज़म की तालीमात पर अमल होता तो 9/11 ड्रामे का खमियाजा पाकिस्तान को ना भुगतना पड़ता। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम पर किसी मकतब मसलक का अजारा नहीं। सरवरे कायनात का हर आशिक व वफादार शोहदाए करबला का अज़ादार है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अशराए बीमार करबला कमेटी के ओहदेदारान से खिताब करते हुए किया। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि कायदे आज़म की रहलत के बाद वतन अजीज़ मफाद परस्तों के हाथ ना चढ़ता तो वतन अजीज़ उम्मत मुसलमा ही नहीं अक़वाम आलम की क़ियादत कर रहा होता। बदकिस्मती से दीगर ममालिक की जंगें पाकिस्तानी सरजमीन पर लड़ने के लिए गुज़िश्ता 4 दहाइयों में अरबों खरबों खर्च किए गए। सोशल मीडिया पर तफरके का तलातुम भी बैरूनी कुव्वतों के ना रुकने वाले मालो ज़र का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जो कुव्वतें पाकिस्तान के क़याम को रोकने के लिए अंग्रेज़ों और हिंदुओं की हमनवा थीं, आज वो एक बार फिर पूरी शिद्दत के साथ पाकिस्तान के नजरिए, यकजहती और इस्तेहकाम पर हमला आवर हैं। फसाद की आग भड़काने वालों के पीछे वही अनासर कार फरमा हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कई अशरों तक दहशतगर्दी का अखाड़ा बनाए रखा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम की कुर्बानियों, दानिशमंदी और दूरंदेशी ने पाकिस्तान को लिबनान, शाम, लीबिया बनने से बचा लिया। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि तहरीक नफाज़े फ़िक़्ह जाफरिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ दी। हमारे रूहानी फर्जंदों को गोलियों से भूना जाता रहा, खुदकश धमाकों का निशाना बनाया गया, लेकिन हमने किसी भी शिया सुन्नी लड़ाई के तासुर की नफी की, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन ही नहीं और ना हम होने देंगे। दुश्मन ये जान ले कि हमने पहले भी तमाम मसाइब व आलाम बर्दाश्त करके पाकिस्तान के नजरिए को बचाया था, आइंदा भी बचाएंगे। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आइन और कानून की बालादस्ती के ख्वाहां थे और उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस हकीकत का आईनादार है। कायदे आज़म के बाद आइन और कानून को मफाद परस्त सियासतदानों के ताबे बनाने की कोशिश की गई। बार बार आइन को तोड़ा गया, जिससे मुल्क दो लख्त हो गया। भारत में मोदी की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात ने पाकिस्तान के नजरिए और इसके बानियान की सदाकत को फिर रोशन कर दिया है। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि हुक्मरानों, सियासतदानों को बिलखसूस और अवामुन्नास को बिलअमूम ये इदराक करना होगा कि असली दुश्मन भारत अपने स्याह करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान को तंग नजर रियासत के तौर पर पेश करना चाहता है। इसीलिए मसालिक मकातिब सूबों को लड़ाना चाहता है। इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। तहरीक नफाज़े फ़िक़्ह जाफरिया के तर्जमान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को फ़िरका वराना स्टेट साबित करना दो कौमी नजरिए का इनहिराफ होगा।
مکتب تشیع کے ساتھ معاندانہ رویہ ترک کیا جائے، ذاکرین کا بلا جواز گرفتار کرنا قانون کا قتل ہے۔ ترجمان TNFJ نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم کے مکتب کے ساتھ امتیازی سلوک اور معاندانہ رویہ ترک کیا جائے، مکتب تشیع کو لاوارث نہ سمجھا جائے، کسی بھی بڑے اقدام کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ اگر تنگ آمد بجنگ آمد کی صورتحال برقرار رکھی گئی تو تمام تر حالات کی ذمہ داری ارباب اقتدار پر عائد ہوگی۔ ملک کی بقا و سلامتی ہمیں عزیز تر ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بڑے اقدام پر مجبور کیا گیا تو ایسا قدم اٹھائیں گے کہ قوم و ملک کے دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ مکتب تشیع کس قوت کا نام ہے۔ نئے نئے پنڈوڑے کھولنے والے دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ ہم کسی کے اعلی کار ہیں، نہ کسی کے پٹھو، اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اس وقت کچھ قوتیں پوری قوت اس بات پر صرف کر رہی ہے کہ پاکستان کو فرقہ وارانہ اسٹیٹ ثابت کیا جائے، جو کہ دو قومی نظریے بانی پاکستان کے اصولوں سے کھلا انحراف ہوگا۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے جاری بیان میں ترجمان نے باور کرایا کہ پاکستان ہمیں عزیز ترین ہے، جسے بڑی قربانیاں دے کر ہم نے حاصل کیا۔ آدھا پاکستان پہلے ہی عصبیت و تنگ نظری اور کوتاہ بینی کی نظر ہو چکا ہے، اور باقی ماندہ کو بیرونی آقاؤں کی مکروہ پالیسیوں کا اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ یہ امر توجہ طلب ہے کہ قائد اعظم کے مکتب کے ساتھ ملک میں معاندانہ اور امتیازی برتاؤ ہو رہا ہے، جو بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ترجمان TNFJ نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کو خاک و خون میں غلطاں کیے جانے کے سانے ہیں۔ APS کے بعد متفقہ نیشنل ایکشن پلان تیار کیا گیا اور دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے مختلف ناموں سے آپریشن بھی کیے گئے، لیکن آپریشن رد الفساد اور فساد بیک وقت جاری ہیں۔ اس کے باوجود عساکر پاکستان کو نشانہ بنانا غور طلب امر ہے۔ فوجی سپوت درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں، جنہیں ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف کوہاٹ میں بے گناہ پرامن شہری قیصر عباس کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا، جو کھلی دہشت گردی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ کالعدم جماعتوں کی حالیہ بڑھتی ہوئی کارروائیاں حکمرانوں کے کالعدم تنظیموں کے لیڈران کو گرفتار کرنے کے بجائے انہیں مسلح کے طور پر پیش کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ دہشت گرد گروپ کھلے بندوں دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں اور ایک مکتب کو 4 اشروں سے غیر مسلم کہتے چلے آ رہے ہیں، جس مکتب سے اس ملک کے بانی کا بھی تعلق ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کس قدر شومی قسمت ہے کہ حکومت دہشت گردوں کے بارے نوٹس اور ایکشن لینا تو درکنار، الٹا ان سے امن کی بھیک مانگ رہی ہے۔ ترجمان نے اس امر پر دکھ کا اظہار کیا کہ حکومت اور ریاستی اداروں کے مابین دست و گریباں کی سی فضا قائم ہے، اور عاشورہ کے بعد ایک منظم طریقے سے واعظین و ذاکرین کو بے گناہ بلا جواز گرفتار کرنا دراصل قانون کا قتل ہے، اور سن رسیدہ واعظین کو بھی نشانہ بنایا گیا، جنہیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کس جرم کی پاداش میں انہیں نشانہ بنایا گیا۔ یہ ساری کارروائیاں صرف پنجاب میں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں جبکہ اعلیٰ اداروں کے راز افشا ہو رہے ہیں، گویا کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اس ملک میں صرف ممنوع گروپ محفوظ ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں۔ اگر واقعی حکمران ملک کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو بیرونی دشمن سے پہلے اندرونی دشمنوں کو ٹھکانے لگایا جائے اور ممنوع گروپوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ عساکر پاکستان کے شہداء ہوں یا بے گناہ شہید قیصر عباس، انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ حکومت ممنوع جماعتوں کے لیڈران کو گرفتار کرے اور ان کے ساتھ راہ و رسم نہ رکھی جائے، اور اس ساز باز میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ذاکرین اور واعظین کو فوری رہا کیا جائے، بے بنیاد FIRs کو خارج کیا جائے اور 4th شیڈول کا بلا جواز اطلاق بند کیا جائے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ حد یہ ہے کہ نعتیں نوحے پڑھنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک کو اس اتحاد کی ضرورت ہے جو قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے قائم کر رکھا تھا، جس کے لیے سب سے پہلے حکمرانوں کو عمل کرنا ہوگا۔ مقدسات عزاداری میں مرکزی مقام کا حامل ذوالجناح ہے۔ پاک و ہند کی تہذیب عزا راہوار حسینی کی شبیہ کے بغیر مکمل نہیں۔ شاعر حسینیہ کی زیب و زینت وفا شعار حیوان، جس کے ذریع کردار نے داستان کربلا میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں، جس کے سموں سے لپٹ کر سکینہ نے کہا میرے بابا کو میدان نہ لے کر جانا۔ اسپِ باوفا کے مقام و مرتبے کی تفصیل جانتے ہیں ویل ایس آر نیوز کی خصوصی رپورٹ میں۔
عزاداری امام حسین علیہ السلام کے جلوسوں میں شبیہات و تبرکات برآمد کیے جاتے ہیں جنہیں شعائر حسینیہ مقدسات عزا بھی کہتے ہیں۔ ان مقدسات میں علم علمدار لشکر حسینی، حضرت عباس، تعزیہ، شبیہ روضہ مقدس امام علی مقام، تابوت امام مظلوم اور راہوار امام حسین علیہ السلام شامل ہیں، جسے عموماً ذوالجناح کے نام سے پکارا اور یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مقدسات و شعائر حسینیہ عزاداری کا لازمی جزو ہیں۔ یہی تبرکات و مقدسات ہیں جو اپنے دامن میں مظلومیت کا دلدوز پس منظر رکھتے ہیں۔ ان تمام مقدسات عزاداری میں شبیہ ذوالجناح کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں تہذیب عزا کے ان امتیازات میں شبیہ راہوار حسینی یعنی ذوالجناح کو جو مقام حاصل ہے وہ اس کی مقبولیت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجالس عزا اور جلوسوں میں مختلف شعائر عزا بڑی عقیدت سے سجائے جاتے ہیں۔ علم حضرت ابو الفضل العباس ہر جلوس کے آگے آگے ہوتا ہے۔ بقول شاعر شیخ کے لیے آج بھی سینہ سپر ہے عباس، تازیے اٹھتے ہیں جب آگے علم ہوتا ہے۔ گہوارہ شہزادہ علی اصغر مولا حسین کے 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام کا جھولا، جس نے کربلا کی قربان گاہ میں ایسی قربانی دی کہ سپاہی یزید میں کھلبلی مچ گئی اور عمر ابن سعد نے حرملہ کو حکم دیا کہ تیر چلاؤ ورنہ فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ فرصت ملے تو پڑھ کبھی تاریخ کربلا، 6 ماہ کے صغیر نے کیا کام کر دیا، جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا۔ مولا عباس اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دونوں ہستیاں باب الحوائج ہیں، یعنی ان کے وسیلے سے حاجتیں جلد پوری ہوتی ہیں۔ جلوسوں میں تابوت امام علی مقام علیہ السلام دشت کربلا میں بے گور و کفن لاشے کی حسرت یاد دلاتی ہے کہ سوار دوش مصطفیٰ کا لاشا بے گور و کفن دشت میں رہ گیا۔ تعزیہ روضہ امام حسین جبکہ مہندی حضرت قاسم کربلا کے دولہے کی یاد دلاتا ہے۔ نوشاہ کربلا جس نے ہاتھوں پر اپنے خون سے مہندی رچائی، میدان وغا میں حضرت قاسم کی جانفشانی اور جہاد نے شجاعت ہاشمیہ کو کمسنی میں تسلیم کرا لیا اور خدائے سخن میر ببر علی انیس کو کہنا پڑا ایسے جرار دنیا میں کہاں ملتے ہیں، 13واں سال ہے اور 14 طبق ہلتے ہیں۔ ان تمام مقدسات و شعائر حسینیہ میں ذوالجناح شبیہ راہوار حسین ابن علی، جس سے جلوس ہائے عزا کی روحانیت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ذوالجناح اس گھوڑے کی شبیہ ہے جس نے کربلا میں حسین سے وفا نبھائی۔ یہ وہی گھوڑا تھا جو رسول اکرم کے پاس تھا۔ اس کی پرورش سایہ رحمت نبوی میں ہوئی۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی پاک اور مطہر چادر کے پلو میں اس کو دانہ کھلایا۔ اس کا نام مرتجز رکھا جو کربلا کے بعد ذوالجناح کے نام سے موسوم ہو گیا، یعنی 2 پروں والا، کیونکہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت دونوں اطراف سے سواری حسین پر تیروں کی ایسی بارش ہوئی جو مرتجز کے بدن میں لگتے رہے۔ تیر اس قدر زیادہ تھے گویا پروں کا گمان ہوتا تھا۔ اب دنیا میں اسے ذوالجناح کے نام سے جانا جاتا ہے کہ اس قدر خوشا نصیب تھا یہ اسب ذی وقار جس پر سوائے معصوم کے کسی نے سواری نہیں کی، جس نے پنجتن پاک کی زیارت کی، جو کلام امام روز سنتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام اس کے پاس تشریف لاتے تو یہ جوش محبت میں اتراتا تھا اور اپنی نرالی اور اچھوتی چال سے کبھی ایک طرف جاتا تو کبھی پلٹ کر امام کے قدموں میں سر رکھ لیتا تھا۔ مولا حسین مرتجز کی گردن میں باہیں ڈال کر پیار کرتے اور گردن کو سہلاتے۔ مرتجز نے امام عالی مقام کا بھرپور ساتھ دیا، بھوک پیاس برداشت کی اور اسی ذوالجناح نے 61 ہجری دشت کربلا میں شہادت امام حسین کی اطلاع خیام حسینی میں آ کر مقدرات عصمت و طہارت کو دی۔ یہی وہ مرتجز تھا جس کے گرد رسول کی بہو بیٹیاں روز عاشورہ جمع ہوئیں اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر ایسے بین کیے
جس سے زمین و آسمان ہلتے تھے۔ جس طرح ذوالجناح نے وفا کر کے امام کا ساتھ دیا، عزادار بھی اسب باوفا سے اسی طرح وفا کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اسے بہت شوق اور عقیدت سے پالتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو گھوڑا ذوالجناح کے لیے مختص ہو جائے اس پر سواری نہیں کی جاتی، نہ ہی کوئی دوسرا کام لیا جاتا ہے۔ ذوالجناح کی تیاری اور اس کے زیورات و ساز و سامان بڑی محنت نفاست کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں۔ زیورات کے ساتھ ساتھ اس پر قرآن مجید رکھا جاتا ہے جو قرآن ناطق کی یاد دلاتا ہے۔ زین، تلوار اور ڈھال بھی اطراف میں سلیقے سے سجائے جاتے ہیں جو جہاد کربلا کی یاد دلاتے ہیں۔ دنیا بھر کے عزادار کربلا میں اصحاب و انصار حسینی ہی کی وفا شعاری کو یاد نہیں کرتے بلکہ وفادار گھوڑے کی بھی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ روایت ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ذوالجناح راہبار حسینی نے نہر فرات میں جست لگائی اور غائب ہو گیا۔ اسی اسب با وفا کی یاد میں اب ہر سال 10 محرم کو ذوالجناح جلوسوں میں نکل آتا ہے اور غریب زہرا کی غربت کا نوحہ سناتا پھرتا ہے۔ شبیہ ذوالجناح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نواسۂ رسول کو کربلا کے دشت میں ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ طاغوت و یزیدیت جب امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی یاد کو محو نہ کر سکی تو ذکر مظلوم کربلا کو کیوں کر مسدود کر پائے گا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر نیوز پیج کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔